बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाजरीन, ये बगदाद शहर है, रात का वक्त है और हमारी मंजिल बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कारवान मदीना का ग्रुप इराक़ की मुकम्मल ज़ियारात के बाद अब शाम के लिए रवां और दवां है। ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होगी आप लोगों के लिए कि इसमें हम मुकम्मल ज़ियारात इसी वीडियो में आपको करवा देंगे और शाम के हालात भी बताएंगे, और अगर कोई शाम में फंस जाए वो कैसे वहाँ से निकले, ये तमाम भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इराक़ से सिर्फ $300 देकर आप 4 दिन के लिए शाम का खूबसूरत सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। कारवान मदीना की टीम ने शामी एयरलाइन की टिकट करवाई और पूरा ग्रुप इस जहाज़ में अब बैठा है। और शामी एयरलाइन बड़ी ही खूबसूरत एयरलाइन है और इनका खाना, इनकी सर्विस बहुत ही खूबसूरत है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के लिए ये फ़्लाइट बगदाद से तकरीबन 1.25 घंटे की होगी। बड़ी ही खूबसूरत फ़्लाइट और बड़ा ही इनका खूबसूरत खाना। ये आप देखिए कि बड़ा ही अरबी तर्ज का जो है वो इस फ़्लाइट में खाना, हर तरह की चीज़ आपको इस एयरलाइन में मुयस्सर आएगी। जब भी आप बगदाद से सफ़र करें, कोशिश करें शामी एयरलाइन जो है वो लें। अब कारवान मदीना की टीम दमिश्क एयरपोर्ट पर उतर चुकी है। ये और एयरपोर्ट के खूबसूरत मनाज़र हैं, आप देखिएगा। बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर ये बंद हो जाता है क्योंकि गैर मुल्की ताकतें शाम को कमज़ोर कर रही हैं। जिसका दिल करता है जिस मुल्क का, वो इस एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू कर देता है और एयरपोर्ट बंद हो जाता है। कारवान मदीना की टीम भी जब यहाँ पहुँची, उतरने के बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। एयरपोर्ट से निकलकर सबसे पहली ज़ियारत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की है। एयरपोर्ट से हम उतरे, अपना सामान हमने पहुँचाया होटल से निकलकर बीबी ज़ैनब मौलाए कायनात की लख्ते जिगर ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, आपका ये खूबसूरत मज़ार शरीफ है और शाम शहर में सबसे बड़ी ज़ियारत यही है। उसके बाद कारवान मदीना की टीम, ये यज़ीद का महल है जो अब उमवी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। दरबार यज़ीद इसे मुल्क शाम में कहा जाता है। यज़ीद का महल था, अब मस्जिद बना दी गई। उस दौर में भी मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद छोटी थी। अब इस मस्जिद को बड़ा किया गया है। ये मस्जिद का खूबसूरत मीनार और ये मस्जिद अंदर जाने का जो है रास्ता। ये मेरे पीछे आपने बाज़ार शाम भी देखा, जो मस्जिद के गेट के बिल्कुल ही सामने है। बारी बारी सारी ज़ियारात आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह मिल जाएगी। बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो आपके लिए ये कारवान मदीना की पूरी टीम ने तैयार की है। ये उमवी मस्जिद है जो दरबार यज़ीद हुआ करती थी। ये मस्जिद की उसी दौर की छत है। कितना खूबसूरत काम किया गया और कितनी बुलंदी पर ये छत है, जो
1400 سال کم و بیش گزر گئے، اسی حالت میں آج بھی قائم اور دائم ہے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس مسجد میں 4 محراب ہیں۔ اہل سنت کے چاروں امام جو ہیں وہ الگ الگ یہاں پر نمازیں جو ہیں ہوتی ہیں۔ ہر امام کی نماز تو اب 2022 میں ایک جماعت ہوتی ہوئی میں نے دیکھی، لیکن محراب جو ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ جو ہے مسجد کے اندر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ یہ پہلے مسجد سے باہر ہوا کرتا، بعد میں توسیع میں مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ یزید کے محل کا یعنی جامعہ مسجد اموی کا یہ برآمدہ ہے، اور یہ سامنے اس کا بیرونی صحن جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت مسجد، بہت ہی بڑا صحن اور کمال کی لوکیشن۔ ناظرین، یہ جو پتھر اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد کے صحن میں ہے۔ یہاں پر یزید پلیت لوگوں کے سر کاٹا کرتا تھا۔ اسی پتھر کے اوپر لوگوں پر ظلم ہوتے اور ان کے سروں کو کاٹا جاتا۔ یہ وہ پتھر ہے۔ مسجد کی مکمل زیارت کرنے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر آئیں گے تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا مزار شریف مسجد کے بالکل ہی قریب ہے۔ مسجد کے دروازے سے جیسے باہر آئیں گے تو ساتھ ہی حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا مزار شریف یہ کالے غلاف میں یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، قبر مبارک، اور ساتھ ہی ان کی اولادوں کی 2 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت دربار شریف ہے ان کا، بڑی ہی خوبصورتی، بڑی ہی صفائی۔ یہ آپ کا قرآن پاک جس کی آپ تلاوت کیا کرتے، اور کچھ سامان بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اندر جائیں تو آپ کو مکمل جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ دربار شریف سے نکلیں، کچھ ہی دوری پر آپ کو امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جو قید خانے میں شہید ہو گئی تھی، کربلا کی جنگ میں بچ گئی، اور ان کو قید کر کے جب دمشق شہر لایا گیا، یہاں پر اہل بیت کو تہ خانے میں قید کیا گیا، تو قید کے دوران بی بی سکینہ جن کو ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام
اپنے بسم سینے اللہ پر الرحمن سلایا الرحیم۔ ناظرین، کرتے، اس وقت میں کھڑا ہوں ان کی دمشق موت شہر ہو میں گئی۔ باب الصغیر قبرستان میں۔ یہاں پر لا تعداد صحابہ کرام جیسا کہ مشہور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علاوہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اہل بیت میں سے کافی مزارات ہیں۔ آئیے پورے قبرستان کی باری باری آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ یہ باب الصغیر قبرستان ہے۔ جیسے آپ اس میں داخل ہوں گے تو اس میں جو زیارات ہیں سب کے نام یہاں پر درج ہیں۔ آپ کو باری باری تمام زیارات کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی باب الصغیر قبرستان میں جو زیارت آتی ہے وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کے قید خانے کی ہے۔ یہاں پر آپ کا قید خانہ تھا اہل بیت اطہار کا، یہاں پر ہی آپ شہید ہوئی۔ اب یہاں پر خوبصورت زری رکھی گئی ہے تاکہ نشانی رہے کہ اہل بیت اطہار کے پاک لوگ یہاں پر قید تھے۔ باب الصغیر قبرستان میں جیسے داخل ہوں، سب سے پہلے یہ زیارت آپ کے سامنے آئے گی۔ دربار شریف کے بالکل ساتھ اب آپ نیچے جائیں تو نیچے وہ قید خانہ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار کے پاک لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ زمین سے تقریباً 15 سے 20 فٹ نیچے یہ آپ قید خانے کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کے مقدس لوگ جو تھے وہ قیدی تھے۔ یہاں پر شہید ہوئی ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور مزار شریف جامعہ اموی مسجد کے بالکل سامنے جو کچھ دیر پہلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اندازہ لگائیے گا کہ زمین سے 15 سے 20 فٹ نیچے کس طرح اندھیرے میں، تنہائی میں اہل بیت اطہار کے پاک لوگوں کو قید کیا گیا، جس کو دیکھ کر آج بھی دل بہت ڈرتا ہے۔ باب الصغیر قبرستان میں جب آپ آگے آئیں گے، فاطمہ صغریٰ سیدہ یہ آپ کا مزار شریف ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ساتھی تھی کربلا کی جنگ میں، پھر قید ہو کر دمشق آئی۔ ان کا بھی انتقال دمشق میں ہوا اور باب الصغیر قبرستان میں آپ مدفن ہیں۔ اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے خوبصورت پھول باب الصغیر قبرستان میں آرام فرما ہیں۔
یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی میمونہ بنت امام حسین علیہ السلام کا مزار شریف تھا۔ جس طرح بتایا گیا کہ اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے خوبصورت پھول باب الصغیر قبرستان میں آرام فرما ہیں۔ اب باب الصغیر قبرستان آئیں گے تو تمام کی زیارت باری باری کیجیے گا۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی مشہور کنیزہ بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ مزار شریف ہے، جنہوں نے شام کے بازار میں اہل بیت اطہار کو پانی پلایا تھا اور یزید پلیت کے سامنے دلیری کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ کافی عمر کی تھی لیکن بڑی دلیری کے ساتھ بی بی فضہ یزید پلیت کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے قبیلے کے کچھ فوجی بھی یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ دیکھا تو مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بی بی فضہ کے علاقے کے لوگ ہیں جو ان کے لیے کھڑے ہو گئے، آج آپ کی امت کو کیا ہے جو آپ کی اولاد کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ بڑا ہی دکھ والا واقعہ ہے، اگر آپ پورا پڑھیں تو بڑا ہی یہ دکھ والا بی بی فضہ کا واقعہ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کا مزار شریف ہے جو باب الصغیر قبرستان میں ہی موجود ہے۔ اہل بیت کے چراغوں میں سے ایک خوبصورت چراغ۔ باب الصغیر قبرستان کی زیارات پوری ہوئی، وہاں پر 2 امہات المؤمنین کی بھی زیارات ہیں، وہ بھی کیجیے گا۔ اب میں آپ کو اصحاب کہف کی زیارت کرواؤں گا، یہ بھی دمشق شہر سے کچھ دوری پر ہے۔ یہاں پر اصحاب کہف جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، اسی غار میں آپ سوئے تھے اور اسی غار میں آپ کی قبر مبارک بھی موجود ہیں۔ قبر کی جانب کو انہوں نے بند کر دیا، صرف وہاں تک جانے کی اجازت ہے جہاں پر اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے۔ پہاڑ کی کافی بلندی پر ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو چھوٹی گاڑیاں وہ پہاڑ کے اوپر تک آپ کو لے آئیں گی اور آپ اس غار میں آسانی سے پہنچ جائیں گے جہاں پر اصحاب کہف نے کئی 100 سال تک آرام کیا۔ یہ پہاڑی کے کافی بلندی پر ہے، اب ارد گرد کافی آبادی بن چکی ہے۔
مقام اصحاب کہف، یہ وہ غار ہے جس میں ان بزرگوں نے آرام فرمایا اور کافر بادشاہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، اور یہی وہ غار ہے جہاں پر آپ کئی سو سال تک لیٹے رہے، اور پھر ان کا پورا واقعہ کسی دن تفسیر کے ساتھ آپ کو کسی اور ویڈیو میں اسی چینل میں بتایا جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کے مزار شریف کو اب آپ دیکھیں گے۔ یہ مزار شریف دمشق شہر سے کچھ دوری پر ہے، بلندی پر، تو آپ آئیں تو مزار شریف کی لازمی زیارت کیجیے گا۔ یہ صحابی رسول حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے، مشہور صحابی رسول۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے بھی آپ ہمارے چینل میں دیکھیے گا، مکمل تفسیر موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جس طرح کاروان مدینہ کی ٹیم اتری ایئرپورٹ پر، کچھ دیر بعد یا اگلے دن بمباری ہوئی اور ایئرپورٹ بند ہو گیا۔ اب ہم نے وہاں سے نکلنا تھا تو ہم نے لبنان کے سفر کو اختیار کیا۔ یہ لبنان اور شام کا سرحدی جو ہے وہ چیک پوسٹ ہے، یہاں پر ہم نے بآسانی لبنان کا ویزا 2000 روپے دے کر شامی ہم نے لبنان کا ویزا حاصل کر لیا، جو بارڈر پر بآسانی آپ کو مل جاتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت سفر ہے، بڑا ہی خوبصورت، ارد گرد کبھی سرسبز اور کبھی ایک دم برف آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ سفر کرنا چاہیں شام کا تو شام سے بھی واپس آ سکتے ہیں، اور اگر شام کا ایئرپورٹ بند ہو جائے تو لبنان کی طرف جائیں، جو تقریباً شام کے دمشق شہر سے لبنان کا ایئرپورٹ 4 گھنٹے میں بارڈر کراس کر کے آپ بآسانی لبنان پہنچ جائیں گے۔ لبنان بڑا ہی خوبصورت ملک ہے اور پاکستانیوں کے لیے آن اراول ویزا جو ہے اس کی سہولت دیتا ہے۔ ہم لبنان میں پہنچے، اگر آپ سٹے 1 دن کا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر اسی دن کی فلائٹ لینا چاہیں تو بآسانی آپ کو فلائٹ مل جائے گی۔ دمشق شہر میں جو ان کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر صرف 2 ایئر لائن 2022 میں سروس دے رہی تھی، ایک PIA اور ایک شامی ایئر لائن۔ وہ 2 ایئر لائن میں ہی آپ آ سکتے ہیں، لیکن لبنان شہر میں ہر فلائٹ آپ کو میسر ہے۔ فلائی دبئی، ایئر عربیہ، ایمریٹس اور قطر۔ یہ لبنان کا پہلا شہر، جب ہم وہاں پہنچے کاروان مدینہ کی ٹیم نے اس سٹور کا وزٹ کیا۔ لبنانی کھانے ویسے ہی بڑے مشہور ہیں، کاروان مدینہ کی ٹیم نے اپنی آنکھوں سے وزٹ کیا اور بالکل جس طرح مشہور ہے اسی طرح ان کے کھانوں کو ہم نے پایا۔ بڑا ہی دیکھنے والا ملک ہے، آپ بآسانی یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں پر ہر چیز میسر ہے، سکون ہی سکون ہے۔ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی آپ کو یہاں پر میسر ہے۔ شام میں
انٹرنیشنل کمپنیاں KFC یا میکڈونلڈ وغیرہ یہ سروس نہیں دیتی، لیکن لبنان میں یہ تمام کی تمام سروس موجود ہے۔ یہ لبنان کا خوبصورت شہر کافی ترقی میں اور کافی بلند و بالا عمارتوں کے ساتھ، یہ کاروان مدینہ کی ٹیم لبنان میں ایئرپورٹ پر پہنچی اور یہاں سے پاکستان کا سفر اختیار